رمضان ایک انقلابی عبادت ہے، انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اگر رمضان آپ میں یہ انقلاب برپا کرتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہیں، اگر رمضان نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو پھر آپ روزے دار نہیں ہیں۔ روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے، تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزے دار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا۔ خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ غلطی مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگی، بہت زیادہ نالج حاصل ہوگی۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔
रोजे क्यों रखाए? पहला रोजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 30 दिन रोजे क्यों रखाए? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये मेरी जो उम्मत है, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान है, ये जो मोहम्मद शफी है, ये जो मोहम्मद जुनैद है, ये इनको आदत पड़ जाए मेरे दीन के मुताबिक चलने की, इनको आदत पड़ जाए मीठा बोलने की, इनको आदत पड़ जाए गरीब को उठाने की, इनको आदत पड़ जाए मिस्कीन से मोहब्बत से पेश आने की, इनको आदत पड़ जाए मस्जिद तक आने की, इनको आदत पड़ जाए कुरान की जियारत की, इनको आदत पड़ जाए माँ बाप की इताअत की, इनको आदत पड़ जाए लोगों के साथ सिला रहमी करने की। इसलिए 30 रोजे लगातार आपसे रखवा रहे हैं कि तुम अच्छे बंदे बन जाओ। कईयों ने तो फॉर्मेलिटी समझ रखी है। फॉर्मेलिटी में इस्लाम में कुछ नहीं। इस्लाम दुनिया का वो मजहब है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से ऑटोमेटिक चलाया है कि जो लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे वो इज्जत पाएंगे। अल इज्जतु लिल्लाहि व रसूलिही वल मोमिनीन। जो इस सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे वो इज्जत पाएंगे, उनके घर महफूज होंगे, उनकी इज्जतें महफूज होंगी। दुनियादारों के सामने कराएंगे कि ये मुसलमान है। लोग कहते हैं जाओ किसी गैर मुस्लिम से पूछो, वो कहे अच्छा तू मुसलमान है यार, तू झूठ नहीं बोल सकता है। आप झूठ बोल के देखें, सामने वाला कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, कहता है कि शफी भाई यार तू तो मुसलमान है। मुसलमान तो झूठ नहीं बोल सकते ना। जो दीन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसा बनाया कि दौलतमंद इसमें इज्जत नहीं पा सकते। रसूलुल्लाह ने इस दीन को ऐसा बनाया कि कोई बड़ी बहादुरी वाला इसमें इज्जत नहीं पा सकता है। रसूलुल्लाह ने इसको ऐसा बनाया कि जो इस दीन में दाखिल होगा, जो दीन में तकवा इख्तियार करेगा, जो दीन को अपने मिजाज में लाएगा, जो दीन को अपनी आंखों में लाएगा, जो दीन को अपनी जुबान में लाएगा, जो दीन को अपने चेहरे में लाएगा, वो ऑटोमेटिक इस दीन के अंदर इज्जतदार हो जाएगा। अब चाहे उसकी बरादरी कोई भी हो, लोग उसको इज्जत की निगाह के साथ देखने लग पड़ेंगे। सैयदना बिलाल कौन है? गौ रज़ी अल्लाह ताला, गुलाम है ना, हबशी है ना, काले हैं ना। मक्के के लोग उनको अंदर दाखिल नहीं होना चाहते, लेकिन आज हम जैसे करोड़ों मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह अगर हशर के मैदान में सैयदना बिलाल के कदमों की धूल हमें मिल जाए और हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जन्नत में पहुंच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी कि सैयदना बिलाल की वजह से हमें जन्नत मिल जाए। तो इज्जत किसने दे दी? क्या चौधराहट ने दे दी? क्या सरमायादारी ने इज्जत दे दी? क्या बादशाही ने इज्जत दे दी? नहीं, इज्जत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर है। सैयदना बिलाल ने उसको अपने नस नस में बसा लिया। आज दुनिया के बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े मुसलमान सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। उनका नाम लेना हम अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं।
جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے، جن کو امیہ مارتا تھا، جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے، جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے، آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک، مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں آئیں۔ اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے، یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے، روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی۔ اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا۔ محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے، لوگوں کو چیزیں، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے۔ فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے۔ روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے، تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزہ دار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، قرآن جن کو نہیں پڑھنا آتا دوسرے کے پاس بیٹھ کے سننا ہے، جن کو سننے سنانے والے لوگ نہیں، بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے اشراق کی نماز تک۔ اس کے بعد آپ اپنے بستر پر جا کے آرام کر سکتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے روزے دار کو؟ روزے دار کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ان سے معافی مانگنی۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں روزہ نہیں ہوگا، ہدیہ دے کے کسی مولوی سے کروا لینا ہوگا نہیں، ماں باپ سے معافی مانگنی ہے۔ سکے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے، نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی، نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی۔ پڑوسی جو ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہو، سن لو روزے داروں کان کھول کے، پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ قورمے بریانی سے روزہ نہیں کھول سکتے۔ اگر پڑوسی بہت مجبور ہے، بہت زیادہ مستحق ہے آپ کی مدد کا، تو سکے بھائی سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے۔ جو خود کھائیں گے وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے مراد اس بندے سے کہ یار یہ بات کرے گا تو گالی دے دے گا، یہ بات کرے گا تو بے عزتی کر دے گا، تو انہیں ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے، ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے جو آپ سے ڈرتے ہوں اس وجہ سے کہ یہ بے عزتی کر دیتا ہے۔ ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آئی، ان کے بھی تو پتہ لگے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا آج۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھکنا سکھانا ہے کسی کی بیٹی کی طرف جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں۔ اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ کئی ماں باپ کی تو عزت غیرت سب مر گئی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آج کے دور میں کئیوں کی تو عزت غیرت ایسے مر گئی کہ بہن بیٹیاں بدترین گندا لباس پہن کے بھی اگر سڑک پہ ہوں تو ان کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، اب ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ تو خیر اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرو، لیکن ان سے پہلے مردوں کو کہا، عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں
नीची कर लो। सिर्फ औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली माशरे को पाक रखने की, मर्दों को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि ये औरतें जब लंबा चौड़ा बुर्का पहनती हैं, इन मर्दों को भी बता दो कि अपनी निगाहें नीची कर लें। तो रोजेदार के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि जब बाहर सड़क पर निकले तो आंखों से जिना ना करे, रोजा टूट जाएगा। सड़क पर कोई गरीब टकर गया, वो आपके आगे हाथ फैला रहा है अल्लाह के लिए, तो उसको खाली ना लौटाएं, अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको पैसे दें। घर वालों के साथ रोजा रख के जुल्म ना करें। घर वालों के साथ रोजा रख के जो सामने आ जाए तो बाज़ औक़ात उसको शुक्र के साथ खाएं, सब्र के साथ खाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात 2 खजूरों के साथ सहरी की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी के और रमज़ान के कुछ और वाक़यात हैं। आज वक्त हो गया, अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। लेकिन जब कोई बंदा आपके पास आ जाए तो उसको खाली ना, अगर नहीं दे सकते तो डांटे नहीं। कुरान ने कहा है कि यतीम को, मिस्कीन को डांटो नहीं। अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ मत इनको डांटना, उनको ना डांटें। फिर अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाएं कि यार मेरे में फला आदत गंदी है, वो मैं छोड़ दूं। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो ये रोज़ा कबूल हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो हमें पता है ना जी अपने अंदर। कई मौलवी के पास ऐसा आ जाते जी ऐसा हुआ था, ये हलक से पानी नीचे उतर गया था, रोज़ा टूटा तो नहीं टूटा। ये नहीं कहते कि जी फलां की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात थे, मेरा रोज़ा टूट गया कि नहीं टूटा। कि जी दुकान पे 200 रुपये नाजायज़ किसी ग्राहक से ले लिए, रोज़ा टूटा कि नहीं टूटा। इस जो अल्लाह ने ये मीटर लगाया हर बंदे के दिल में, कहाँ? यहाँ छाती में लगाया है। अगर ज़मीर जिंदा है तो आप खुशी मनाएं कि आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अगर ज़मीर जिंदा है, और अगर ये मर गया है तो इसे रमज़ान में जिंदा कर लें। किसी को गोलियां खाने से तबीयत ठीक नहीं ना होती, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बार बार गोलियां देता है, तबीयत ठीक नहीं होती। फिर वो कहता है कि टीका लगा के देख लो, शायद ठीक हो जाएगी। तो टीका लगाने से भी तबीयत ठीक नहीं होती। फिर ग्लूकोज लगा के ऑपरेशन करता है। तो ये वही महीना है कि जिनकी तबीयतें अभी तक ठीक नहीं ना हुई हैं, 2-4 बड़ों की बातें सुन के तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, नमाज पढ़ने के बावजूद तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, तस्बीहां करने के बावजूद। ये इनकलाबी महीना है, ये तबीयत ठीक कर देगा 100%। ये 100% आपकी तबीयत ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी तबीयत को ठीक करेंगे जी इंशाअल्लाह। अपनी उन आदतों को बदलें जिनकी वजह से लोग आपसे दुखी हैं। उस आदत को बदलें जिसकी वजह से माँ बाप आपसे दुखी हैं। उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपकी बीवी आपसे तकलीफ महसूस करती है। उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपके पड़ोसी आपसे दुख महसूस करते हैं। उन आदतों को बदलो जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हैं। और अल्लाह ने कहा कि मूसा ये बंदे मेरा कुंबा है, और रसूलुल्लाह ने कहा कि इन बंदों से अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और अगर किसी बंदे को अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। कुरान ने कहा ना तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, जिस तरह पहली उम्मतों पे भी फर्ज थे। लेकिन इस आयत के बाद एक और आयत नाजिल हुई बाद में। रोजे तो फर्ज कर दिए, पहली उम्मतों भी फर्ज थे, आप पर भी फर्ज कर दिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रोजा अता हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को जो रमजान अता हुआ, इसमें बड़ी इज्जतें, बड़ी अजमतें, और उन रोजों से ज्यादा जो पिछली उम्मतें रखती थी उनसे बढ़ के इसको इज्जतें अता फरमाई गई इस रमजान को। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमे कि जब प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना गए हैं तो मुसलमानों को 2 अल्लाह ने नेमतें दी। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना गए, कौन सी 2 नेमतें? एक तो बैतुल्लाह को किबले का दर्जा अता फरमा दिया। उससे पहले किबला जो था बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा में अपने घर को किबले का दर्जा अता फरमा दिया। दूसरी नेमत रमजानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और फिर अगर अब रमजान की बात कर लें, रमजान में भी पिछली उम्मतों से ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और 2 नेमतें अता फरमा दी जो आज हमारे काम आ रही है।
پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا. پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. شام کو افطار کے وقت، شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے. پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے. جیسے ہی نیند آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں. ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں. تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں خود بڑا غریب آدمی ہوں، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا. کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو. یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، کھجوریں لائے بہت ساری. یا رسول اللہ صدقے کی ہیں. فرمایا اسی کو دے دو، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ہی عطا فرما دے. تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں، یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو. ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے ہیں. اونٹ چرا کے جب شام کو گھر پہ پہنچے، مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا، پانی پی کے روزہ کھولا، بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئے ہیں آپ رکو میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، میں انتظام کر لوں، پڑوسیوں سے کچھ لے لوں. اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں قیس کی آنکھ لگ گئی. تو جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، ان کی بیوی آئی کھانا لے کے تو اس نے کہا قیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے، مطلب پریشانی ہو گئی، تیری تو آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے واقعات سنا رہا ہوں وہ جڑے افطاری اتنا کرتے جتنا ولیمے جی آئے ہون ماں دے پتر ہے سارے دے سارے بھی یہ سحری ہے، کوئی ولیمہ تھوڑی ہے. یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. جب حضرت قیس کو پتہ لگا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی. ظہر کے وقت جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ لگاتار افطاری کے بعد نہ افطاری ہوئی نہ سحری ہوئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا. جب وہاں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ معلوم کی تو فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی دوسرا روزہ شروع ہو گیا، قیس کو موقع نہیں ملا افطار کا نہ سحر کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے، لیکن آپ کی امت کو یہ شرف عطا کر دیا، محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے یہ سحری اور افطاری عطا ہو دی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے، سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اب یہ جو رات کا وقفہ ہے اے سونے رسول ہم نے تیری امت کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی، جس طرح مرضی کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے.
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بدولت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی ان دھڑکنوں کی بدولت جو امت کے لیے ہمہ وقت درد مند رہتی تھی، اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف پہنچ رہی کہ میری امت کے لوگ نہ سحری اور افطاری میں وقت نہیں نکال پاتے، ہم کو افطاری بھی عطا کر دی، سحری بھی عطا کر دی، رات بھر بھی عطا کر دی، اور پھر یہ نماز تراویح جس کا آج کل کچھ لوگوں نے تماشا بنایا، کئیوں نے ابھی 6 دن کا قرآن ختم کروا دیا، اب یہ 6 دن کے بعد یہ جو نوجوان ساری رات سڑکوں پر پھریں گے، اب 6 دن کے بعد جنہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم تراویح پڑھنے نہیں جائیں گے، میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو 6 دن کا قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہے صرف چندے کے سکوں کے لیے، کہ نماز تراویح وہ نماز ہے جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ کے حکم پر عطا ہوئی ہیں، تم آج اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، قیامت کے دن کیا تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا نہیں جائے گا۔ 2 نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے عطا ہوئی ہیں مسلمانوں کو، سحری عطا ہوئی، نماز تراویح عطا ہوئی۔ کون سی امت ہے پہلے جن کو تراویح عطا ہوئی؟ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جن کو تراویح کی نماز عطا کر دی گئی، اور پھر اتنی عظمت والی نماز، اتنی برکت والی نماز، اتنی شان و شوکت والی نماز کہ ایک سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہے تراویح میں؟ ایک سجدہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ عطا ہوں گی۔ تو اس سے بڑی دولت آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آؤ 1500 روپے ملیں گے ہر ایک سجدے کی۔ ایسے ہے یہ نعمت جس کا کھلواڑ اڑا رہے ہیں کئی لوگ کہ جی چندہ نہیں ملے گا فلاں مدرسے کو اگر انہوں نے 6 دن میں ختم قرآن نہیں کرایا۔ جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن پیشی ہونی ہے۔ مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ تمام کائنات کے لوگ اللہ کے آگے جواب دے ہیں، مسلمان اللہ کے آگے بھی جواب دے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جواب دے ہیں۔ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عطا فرمائی، کتنی پیاری نعمتیں۔ سحری عطا فرما دی، اور اس کے بعد نماز تراویح عطا فرما دی۔ اتنی بڑی نعمت کی ہر سجدے پہ یار 1500 نیکیاں، ہر ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں۔ 40-45 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے، ہر ایک سجدے پہ نیکیاں، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے پر نیکیاں، امام کا کہنا ماننے پر نیکیاں، امام کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے کی نیکیاں، اجتماعیت کو برقرار کرنے کی نیکیاں۔ رمضان المبارک میں اس سے بڑی عظمت اور ہو کیا سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور ان بیبیوں کو بھی کہتا ہوں جو صبح سے شام سحری اور افطاری گھر میں بنا رہی ہیں، بہترین کھانے کھلا رہی ہیں، لیکن اگر تراویاں نہیں پڑھتی تو پھر ابھی انہوں نے رمضان کو نہیں پایا۔ کھانا کھلا کے کچھ لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا رب تو اس وقت خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو بندہ سب سے زیادہ تب پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے جی؟ کب پیارا لگتا ہے؟ اچھے کپڑوں میں پیارا لگتا ہے، پیسے بانٹتا ہوا پیارا لگتا ہے۔ کب پیارا لگتا ہے؟ بہترین سرخی پاؤڈر میں پیارا لگتا ہے، اچھی دستار باندھنے پر پیارا لگتا ہے، اچھے لباس پہننے پر نہیں۔ اللہ کو اپنا بندہ اس وقت سب سے پیارا لگتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، اس وقت اللہ کو اپنا بندہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ کچھ دیر پہلے قبل میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان پہ روزہ ضروری نہیں۔ جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئے ہوں، 80-90 سال جن کی عمر ہو گئی ہو، جن کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، تو ایسے ہی ایک بزرگ سے کچھ نوجوانوں کی ملاقات ہوئی، اور نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کچھ کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس سے معلوم کیا، نوجوانوں نے بزرگ سے، کہ میاں جی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل روزہ رکھتا ہوں، کون کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا لیکن آپ تو کھا پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، میں تو صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں لیکن روزے سے ہوں۔
سارے نوجوان ہنس پڑے اور بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو جائے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا، اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے کہا نہیں، ہم لوگ صرف کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد فرصت کے لمحات میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی کرے۔ قرآن پاک میں سخت وعید آئی ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ میں جھونکیں گے۔ رمضان کریم اور قرآن پاک دونوں اسلام کے مضبوط جز ہیں، اور یہ رمضان شریف جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر متوجہ ہوں گے، اور قرآن پاک صرف نازلہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اسے سمجھنے کی بھی بات۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عملی طور پر اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ احادیث میں بار بار آیا، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اس لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو شکوے سے روکیں، اپنی دل کو، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے روزہ رکھنے کے بعد اس کو کھانے پینے سے روکا ہے، ایسے ہی دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہی مکمل روزہ ہے۔ روزے دار جو ہے اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ ہم بذات خود اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے اس موبائل کے ذریعے خرافات دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز چھوڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی بری چیزیں موبائل کے ذریعے استعمال میں لاتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد غلط ارادے دل میں کرتے ہیں، تو یقین مانیں ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ بار بار ہم روزانہ تلقین رمضان المبارک میں اپنے روزے دار بھائیوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ روزے کا اصل جز جو ہے وہ متقی بننا ہے۔ آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ دوسرے پر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، اور خود اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹوپی ایسے پہننی چاہیے، کپڑے ایسے پہننے چاہیے، لیکن اپنی ذات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حکم ہے کہ پائجامہ جو ہے ہم لوگ سلوار پائجامہ جو لنگی لاچا جو بھی پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے، اور کسی کا اگر نیچے ہو جائے تو فوراً آج کل جو عام مفتی ہیں ہر جگہ تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا
تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے, لیکن اب اس کی روح کیا ہے, حکم کیوں ہوا, کپڑا ٹخنوں سے اونچے کیوں رکھنا ہے, وجہ کیا ہے, پس منظر کیا ہے, وہ اگر پوچھیں گے تو فتوی صاحب کو, میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگی. کائنات میں سب سے بڑے مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی, مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ, اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صحابی سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم جاری ہوا ہے کہ اپنا لاچا ٹخنوں سے اونچا رکھو. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے, اور دربار رسالت سے حکم ہوا ہے کہ جس کا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سونے رسول نے فرمایا وہ ابو بکر تیرے لیے نہیں, یہ توڑے لیے مسئلہ نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے؟ فرمایا تمہارے لیے نہیں, تم جیسوں کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اکڑ کی بنا پر, اور پھر ان کی گردن میں بہت موٹا سریا ہے, جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, جو تکبر کے ساتھ رہتے ہیں, جو نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے, جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, بھائیوں کا احترام نہیں کرتے, پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے, سائل جب ان کی طرف آواز لگاتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتے, مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں. فرمایا ابو بکر اس لیے اونچا کروایا ہے کہ بندے دی اکڑ نکل جائے, سریا جو گردن کا ہے یہ نکل جائے, نرمی آ جائے مزاج میں کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے, کوئی احساس ہو, تھوڑی آنکھیں نیچی ہو جائیں, اکڑ نکل جائے. کیونکہ جب پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا بندہ جو تڑ سے چلتا ہے اکڑ نکل جاتی ہے, عاجزی آتی ہے اس میں. اب ایک بندے کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, ماشاءاللہ پگڑی بگڑی بھی ہو, داڑھی واڑی پہن رکھی ہوئی ہو, اور سلام پھیرتے ہی نمازیوں کے ساتھ بدخلقی سے کوئی پیش آتا ہو, کوئی ہفتے 15 دن بعد کوئی بھولا بھٹکا اللہ کا بندہ آ جاتا ہے مسجد میں, سلام پھیرتے ہی پہلے اس کی خبر لی جاتی ہے, اچھا آج تو کدھر منہ چکھے آئی. ماں باپ سے نہیں بنتی ہے, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے, ماں باپ سے نہیں بنتی ہے, معافی بھی نہیں مانگتا ہے ان سے, بھائی بہنوں کے حق میں دعائیں بھی نہیں کرتا ہے, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا ہے, سائل کی مدد نہیں کرتا ہے, مسافر کو رستہ نہیں دکھاتا ہے, اپنی بیوی سے بچوں سے محبت سے پیش نہیں آتا ہے. اب یہ جو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کیا ہے, اب آپ اس کو گھٹنوں پہ بھی کر لیں جناب, تب بھی کوئی شریعت کو آپ سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ جب روح ہی ختم ہو گئی, مسئلے کی روح ہی ختم ہو گئی, تو پھر اب کیا فائدہ ہے اس کو اونچا کرنے کا, نیچا کرنے کا؟ اس کو اونچا کرنے کا فائدہ تب تھا جب اکڑ نکل جاتی, عاجزی آ جاتی, ماں باپ کی اطاعت فرما برداری میں آ جاتا, بیوی سے حسن اخلاق کرتا, بچوں سے محبت کرنے والا ہوتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنی اولاد سے بدخلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بدخلقی رکھتے ہیں, بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے, اس چکر میں رہتے ہیں کہ یہ کب برباد ہو جائیں تو ہم خوشی منائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پڑوسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, تو پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر دل صاف نہیں تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے دل کا صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے, نہایت ہی ضروری ہے. جب تک دل صاف نہیں ہوگا تو پھر نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو یہ روزہ کا جو اصل جز ہے وہ دراصل ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم کہ ہم متقی بن جائیں. تیزی سے رمضان نکل رہا ہے, آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کا موبائل, کہ آپ نے فیس بک پر, واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر کتنا لمحے گزارے, اس میں نوٹ ہوگا. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے ضمیر کو کہ کتنے پارے قرآن پاک کے آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود آپ نے ان کے حلق تک لقمہ حلال پہنچا دیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ اپنے ضمیر کو کہ آپ نے ان سے معافی مانگ لی جو آج تک منتظر تھے کہ ہاں ہمارا بھائی ہمیں اپنے آ کے گلے سے لگائے گا؟
یہ موبائل تو بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے، اس میں کون سی ایپ کے ساتھ، لیکن کیا آپ اپنے ضمیر کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے؟ کیا کبھی آپ اپنے دل کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ روزے دار کا بڑا احترام ہے میرے بھائی اللہ کی نگاہ میں. آپ دیکھیں نا، روزے دار وضو کرتا ہے تو حلق سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، فرشتے رشک کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ آپ کے بندے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس گلے کے اندر کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے جو پانی کے ان قطروں کو نیچے جاتا ہوا دیکھ لیں، لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کا مجرم نہ بن جاؤں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وضو کے دوران بھی ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں اترنے دیتا. فرشتے رشک کرتے ہیں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو روزے دار بنایا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کوئی معمولی بات ہے روزے دار بن جانا، بہت قسمت کی بات ہے. ہر ایک بشر کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، وسائل دیے ہیں. کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں گے؟ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رمضان کریم کے روزوں کے درمیان استغفار کا اہتمام کریں. جس طرح ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو لوگ ہم سے معافی کے خواہش مند ہیں ہم ان کو بھی معاف کریں، اور جن سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہم ان سے بھی معافی مانگیں. اپنے دلوں کو رنجشوں سے صاف کیجیے. یہ رمضان ہے، یہ انقلابی عبادت ہے، یاد رکھیے گا یہ انقلابی عبادت ہے. انقلاب جب آتا ہے تو حالات بدلتے ہیں، اور رمضان انقلابی عبادت ہے. اس انقلابی عبادت کے دوران بھی اگر ہمارے ذاتی حالات، ہمارے جسمانی حالات، ہمارے روحانی حالات نہیں تبدیل ہوئے تو پھر رمضان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. مدینہ المنورہ میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس مرتبہ جو جبریل علیہ السلام آئے، سلام جب پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا، فرمایا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ٹاٹ پہنا ہے، بوری کا ٹاٹ جو ہے اس کا کرتا، اسی کی لنگی. فرمایا اچھا تم نے یہ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج حکم دیا بھی جتنے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں وہ ٹاٹ پہنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت. فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے اتنا موٹا سخت لباس ٹاٹ پہنا ہے جو پہنا نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ نہیں پتا آپ کو، وہی تو وجہ ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا ہاں ابو بکر میرے صاحب، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رفیق. فرمایا ہاں وہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھو ذرا. سیدنا ابو بکر اتنی دیر میں مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ کے یار نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے. نبی علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے. ابو بکر ٹاٹ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صبح اعلان نہیں کیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی، تمہارے پیسوں کی، تمہاری اشیاء کی، تمہارے دھن دولت کی، اللہ کے دین کو ضرورت ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سارا اپنا مال، اپنے سارے مویشی،
اپنی ساری دھن دولت، اپنے سارے زیورات، اپنی تمام سواریاں، اپنے تمام باغات، یا رسول اللہ سارا اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب میں جمع کروانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا، ابو بکر یہ تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، شاید یہ بھی کسی کا جگہ دین کے کام آ جائیں گے، تو میں نے اپنے تمام قیمتی کپڑے حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اللہ کے راستے میں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب ٹاٹ پہنا ہے، اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل ٹاٹ پہن کر محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ، اور رسول اللہ کو آج جا کے یہ کہنا کہ ابو بکر سے بلا کر یہ پوچھیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیا تو بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اسی واقعے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے۔ حسد نہیں کرتے تھے صحابہ، حسد نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا تو سارے گھر کی دولت آدھی کی، مویشی آدھے کیے، سامان آدھا کیا، سواریاں آدھی کی۔ تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اپنا سارا مال لے کے، مجھے لگا کہ آج عمر کا مال سب سے زیادہ ہے۔ تو بڑے خوش تھے، لیکن دل میں تھا کہ ابو بکر کو سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ابو بکر آئے نا، اب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا، ابو بکر نے ٹاٹ پہن رکھا، تو رسول اللہ نے ایک خوبصورت سا سوال کیا، ابو بکر، حضرت عمر سے بھی پوچھا، اب عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنی دھن دولت مال مویشی سواریاں ساز و سامان سب کے 2 حصے کیے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب ابو بکر آئے تو پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی انقلابی بات کہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ، اب کسی اور کو بھی موقع دو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عرب پتی، اس وقت کے، آج کے تو بلینئر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی کاروبار کی، سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ دے دیتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی، ایک دن بڑے پریشان ہوئے، دل بڑا بے چین ہوا۔
تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اب مسلمانوں کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے. جب سے دین قائم ہوا، دین سیکھنے کا دروازہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے. جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں دین کے شارح رہتے ہیں، جہاں دین نافذ کیا جاتا ہے، جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، جہاں سے دین بنایا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب عبد الرحمن بن عوف سیدھے پہنچے کہاں؟ نبی علیہ السلام کے گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا. اماں جی سلام علیکم. اماں جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا کیسے آئے آج؟ فرمایا اماں جی ساری رات نیند نہیں آئی، دولت اتنی ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتی، دل بڑا بے چین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہ مجھے طریقہ بتاتے تھے، کچھ نہ کچھ سمجھاتے. اماں جی کوئی مشورہ دیجیے. اندر سے اماں جی نے کیا کہا؟ بیٹا ایسا کرو، ابھی جاؤ ساری دولت کے 2 حصے کر دو. اندازہ لگائیے، جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے. جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے. پوچھا اماں جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو. فرمایا جی اماں جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے. تو کیا کرنا ہے اماں؟ فرمایا بیٹا ایک حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر، آدھی کر دے ساری دولت کو. فرمایا اماں جی یہ آج ہی ہو جائے گا کام. آپ بتاؤ میں بخشا تو جاؤں گا، میں قیامت والے دن پریشانی میں تو نہیں پھنسوں گا؟ فرمایا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری سفارش کروں گی انشاءاللہ. ایک صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی علیہ السلام نے کچھ دیا. اس نے تھوڑا سا منہ بنایا. حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے. سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ. سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ. سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ. اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھریاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے، یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا، اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. اور میں یہی بات جا کے صحابہ کو کہوں، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے. اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں دیکھا. سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا. پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے. ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی،
जितना माल आया बांट दिया, जितना माल आया बांट दिया, कभी ज़कात वाजिब होने की नौबत ही नहीं आने दी। ऐसी बात नहीं कि माल नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम का जो फक्र है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं है। उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ रहना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ खाना खाना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के जैसे कपड़े पहनने, ताकि उम्मत उनकी गरीबों के साथ मदद करने वाली हो और ताकि उनकी उम्मत गरीबों के साथ दिल लगा के खड़े होने वाली हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फक्र जो है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, इतना फैयाज किसी को। ऐसा करीम नबी फरमाती, जब जाते थे कहीं मुझे कहना, आयशा अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई मांगने वाला आ जाए, फरमाया ऐसा ना हो कि वो मेरे घर से खाली वापस चले। खाली नहीं जाना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर दरवाजे से कोई। एक सहाबी है ना जिनका वाक्य है कि वो घोड़ा खरीदने के लिए गए तो बेचने वाले ने कहा कि हजरत 100 दिनार। फरमाया नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, 200 दिनार का होना चाहिए। क्या चले आप 200 दे दे। फरमाया मुझे तो ये बहुत बेहतर लगता है, 300 दिनार का होना चाहिए। तो बेचने वाले ने कहा आपकी मर्जी है, 300 दे दीजिए। सवारी की, फरमाया मुझे तो 1000 का लगता है। कहना जी आपकी मर्जी है, 1000 दे दीजिए। 1000 दिनार दे के घोड़ा खरीदा। गुलाम ने कहा हजरत 100 रुपए की चीज 1000 की दी है। फरमाया मैंने, हम सब सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है कि उम्मत की खैर खाई करेंगे। वो नादान था, उसको नहीं पता ये कितने की चीज है। वो देहाती था, उसे क्या पता। कुरान पाक ने एक बड़ी खूबसूरत बात, अल्लाह करीम है ना, फरमाया जब मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो उसको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इंसानों को कही कि जब कोई मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए उसको झिड़कना नहीं, उससे बदतमीजी मत करना। क्यों कही? कल क़यामत वाले दिन एक बंदा बड़ी नेकियों वाला होगा, अल्लाह उसको कहेंगे कि मैं गया था तेरे घर पे, तुझसे खाना मांगा था, तूने बदतमीजी की, तुझसे सवाल किया था पानी के लिए, तूने बदतमीजी की। वो कहेगा या अल्लाह आप तो आए नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी आप। फरिश्ते कहेंगे खुदा ने कहा कि वो जो आने वाला था वो अल्लाह ही की तरफ से तो था। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे। रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं, अल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं। ठीक है, कई बार जेब में पैसे नहीं होते, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम नहीं दे पाते, लेकिन उसके साथ जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो नरमी वाली गुफ्तगू, आजिज़ी वाली गुफ्तगू। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर लोग बार बार आते थे। अब भी अल्लाह का बहुत एहसान है, ये सिलसिला अल्लाह ने अपना फजल से चला रखा है। कई लोग बार बार आते हैं। जब हम छोटे थे हमने अपना से अब्बा से कहा कि अब्बा ये बार बार आता है। बड़ी खूबसूरत बात समझा है। फरमाया बेटा ये अल्लाह का क्या करम नहीं है कि अल्लाह करीम ने आपको देने वालों के अंदर शामिल कर रखा है, लेने वालों की कतार के अंदर तुम्हें खड़ा नहीं।
کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ تمہارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے؟ ورنہ بنا مطلب تو کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ وہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ رب اور رسول کے نام پر کچھ دے دو مجھ کو، تو ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا یہ خدا کا شکر مناؤ، اللہ نے دینے والوں میں رکھ رکھا ہے، لینے والوں میں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنانی تھی، ایک آواز لگائی ابھی، فرمایا میں نے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی۔ ابو بکر صدیق آگے بڑے، مسجد نبوی کی جگہ پر۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو ترغیب نہ دی ہو کہ غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسکینوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا، محتاجوں کی مدد سے پیچھے نہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے، بہت سفیر آئیں گے، پہلی بات نوٹ کر لو، مانگنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی چندہ کرنے نہیں گئے آج تک ملک میں، بڑے بڑے آتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں مولوی کو بلائیں گے حضرت چندہ کروا دیں گے۔ میں کہا بھائی یہ تو بڑا ذلت کا کام ہے، اللہ اپنے گھر کا محتاج رکھے، بس پریشانی کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ آ رہے ہیں، پہلی بات نوٹ کر لیں، ان میں علماء بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں۔ آپ کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے وہ ادب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ادب کے دائرے سے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے، اب اپنے لیے کام کر رہے ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے کام۔ اپنے لیے تانا سننا آسان ہے، دین کے لیے تانا سننا۔ یہ بڑے بڑے مدارس ہزاروں بچے پڑھ رہے، حکومتیں کہاں پڑھی ہیں جن سے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی تمہارے پاس آتے ہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، اور اس قطروں کو اکٹھا کر کے اتنے بڑے ادارے تعمیر کر کے کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے۔ ان کی ایمانداری نے، ان کی دیانتداری۔ تو رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو علماء آپ کے پاس آئیں، دیندار لوگ آئیں، بزرگ آئیں، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو مدرسے کے لیے بھی پیسے دینے، ان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھی ہدیہ دینا۔ دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ چور نہ بنے تو اس کو چوری کا موقع نہ دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چور نہ بنے تو جان بوجھ کے گھر میں کرتا وہاں نہ ٹانگیے جہاں سے روزانہ وہ پیسے نکالنے، آپ ان کو موقع دے رہے چوری کرنے کے لیے، موقع نہ دیجیے۔ 500 مدرسے کو دینے تو 500 سفیر کو بولو یہ آپ کے لیے، تاکہ دین کا کام اور تیزی سے آئے۔ اب دوسرے نمبر پہ گداگر بھی آئیں گے۔ گداگر سمجھتے ہو؟ جو کن کا گزارا ہی چندے کے اوپر ہے، جو سارا سال جھوٹ بول کے چندہ کرتے، لیکن ان کا جھوٹ اس لیے قبول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولتے۔ کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنے لیے۔
ہوتا ان کو کچھ نہیں ہے. او جی میں بیمار ہوں جی, میں یہ ہوں جی, میں وہ ہوں جی. چل بھائی تو جو کچھ بھی ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ. لیکن تیسری بات خطرناک ہے, کچھ بدماشوں نے, کچھ گنڈوں نے, کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی, لمبے لمبے کرتے پہن لیے, سر پہ پگڑیاں باندھ لی, اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار نکلا ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی. یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے, مولوی بھی نہیں ہے, مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے. اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے. ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا, روز فون آتا ہے, کبھی گجرات سے, کبھی بمبئی سے, کبھی بنگلور سے, کبھی بھوپال سے, کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں, لمبا کرتا ہے, لمبی پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, 5 آدمی, 6 آدمی. کچھ نہیں, مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں. تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا. یہ جو گداگر مانگ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے, لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے, مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی, میں نے اس کو خالی کروایا, اس کے لیے پیسہ چاہیے, جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا. ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ, پہلے تصدیق کرو, اگر صحیح ہو تو احترام, اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ, تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر. ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے. جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے, نیک دل لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں فلاں مسجد سے آیا, مدرسے سے. یہ 5 جاتے ہیں. گیدڑ ہے نا, گیدڑ سمجھتے ہو, گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے, تو یہ 5 6 جاتے ہیں, ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی, نعوذ باللہ. یہ 5 6 جاتے ہیں. بہار میں, گجرات میں, مہاراشٹر میں, وہاں کے بھولے والے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں. یو پی سے, بہار سے پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے. کہیے سبحان اللہ. مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ. پیسہ بانٹے, صبح شام بانٹ رہے ہیں. جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی, نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی, ڈسپینسریاں چل رہی ہیں, بیماروں کا علاج ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانے لگے. ایسا نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو. دین کے, رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بددیانت جو ہے مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر, کبھی بہار کے نام پر, کبھی اڑیسہ, یہ 3 مظلوم, جن کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو, جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے. یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے, جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے
तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़े लाखों मदारिस मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने, कभी इनकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला, अब भी रमज़ान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात ज़रूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है, कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।